अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। 14 हलके जहां से शिकस्त नून लीग के पलड़े में डलवाई गई और ये हलके अब आइडेंटिफाई हो गए हैं। ये मैं भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आपको मालूम है कि कल आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात थे और अपनी तारीख के ये पुरतशद्दुद तरीन इंतखाबात भी थे। 2 अफराद जान से गए, लेकिन इन इंतखाबात के नतीजे में PTI ने वहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर ली है और इस वक्त वो बड़े कम्फर्टेबली अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। और चूँकि PTI ने अक्सरियत हासिल कर लिया, लिहाजा वो लोग जिन्होंने इस इलेक्शंस के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की थी अरबों रुपए की, उनकी तरफ से अब ये मुतालबा सामने आ रहा है कि जनाब हमारी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसका अब हमें रिटर्न मिलना चाहिए। और उसके मुकाबले में जो PTI के दूसरे उम्मीदवार हैं जो उन्होंने कहा कि जनाब मेरे पास तो लेगेसी है, मैं तो पहले भी वज़ीर-ए-आज़म रह चुका हूँ और मैंने PTI को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया, लिहाजा वज़ारत-उज़्मा मेरा हक़ है। अब ये एक रस्साकशी शुरू हो गई है सरदार तनवीर इलियास में और बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने और वफाकी वज़ीर दाखिला फवाद चौधरी ने खुद इस बात की तस्दीक कर दिया। ये दोनों खबरें आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले बात करते हैं आज़ाद कश्मीर के उन 14 हलकों की जहां पर बारीक काम किया गया और जहां पर एक मुनज़्ज़म तरीके से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जो मुस्लिम लीग नून है उसकी टांग खींची गई ताकि वो मतलूबा नताइज ना दे सके। यानी कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे नून लीग वाले, वैसे उनको नताइज नहीं मिले। और बड़ी छोटी छोटी मिसालों के साथ आपको बड़े मुख्तसर अंदाज में ये सूरत हाल बताने की कोशिश करूँगा। और ये तमाम इंफॉर्मेशन जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने कलेक्ट की हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं LA3 मीरपुर 3 की। यहाँ पर PTI और PMLN के दरमियान जो वोटों का डिफरेंस है वो तकरीबन 2480 वोटों का डिफरेंस है। सुल्तान महमूद साहब जो वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट भी हैं और PMLN के हैं चौधरी मोहम्मद सईद साहब। यहाँ पर 2000 वोटों को मैनेज करने के लिए जो TLP है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वहाँ पे इस हलके के अंदर TLP ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और 5731 वोट उन्होंने लेकर जो मुस्लिम लीग नून है उसके जो जीत है उसको हार में अब बदल दिया। इसी तरीके से LA35 है जम्मू 2, यहाँ पर भी जो PTI और नून लीग के दरमियान वोटों का जो डिफरेंस है, यहाँ पर PTI के उम्मीदवार थे मकबूल अहमद और PMLN के थे चौधरी मोहम्मद इस्माइल। यहाँ पे जो वोटों का डिफरेंस है वो तकरीबन 1800 वोटों का डिफरेंस है और यहाँ पर भी TLP ने 4913 वोट्स हासिल करके नून लीग को रास्ते से हटा दिया। LA22 मुज़फ़्फ़राबाद 4, यहाँ पर जो मुकाबला है बड़ा दिलचस्प रहा और जो नून लीग है वो तकरीबन 225 वोटों की अक्सरियत से ये नशिस्त जीतने में कामयाब हुई। और ये नशिस्त है आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर साहब की। यहाँ से उन्होंने वोट लिए 15,598, जबकि मोहम्मद इशफाक ज़फ़र जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ था उन्होंने 15,204 वोट हासिल किए। लिहाजा यह एक बड़ा दिलचस्प बड़ा क्लोज़ कॉन्टेक्स्ट था, इसलिए आपकी खिदमत में पेश किया। जो दूसरा है जी LA4 है मीरपुर 4, यहाँ पर जो नून लीग और PTI के दरमियान वोटों का डिफरेंस है वो तकरीबन 2140 के करीब है इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान वोटों का डिफरेंस, जबकि यहाँ पर TLP के ज़रिए 3750 वोट TLP को डले और नून लीग इस इंतखाबी मार्के से आउट हो गई। LA36 जम्मू 3, यहाँ पर जो PTI ने वोट लिए और PMLN ने वोट लिए, यहाँ पर भी फ़र्क है 1800 वोटों का, जबकि यहाँ से TLP ने ले लिए 7050 वोट। लिहाजा यहाँ पर भी TLP ने अपना काम दिखाया। यानी कि अगर हम इसको सेफली कह सके तो इन 14 हलकों में से 8 हलके ऐसे हैं जहाँ पर TLP ने नून लीग को हराया, यहाँ पर PTI ने नहीं हराया। यहाँ पर TLP ने नून लीग को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया, यहाँ से उसको बाहर निकाल दिया इलेक्शन से। जिसे मैंने आपको बताया LA36, इसी तरीके से LA37 में जो डिफरेंस है वो तकरीबन 800 वोट्स का है और यहाँ पर TLP ले गई है 4378 वोट। अच्छा, इसके अलावा 3 हलके ऐसे हैं जहाँ पर नून लीग ने नून लीग को हरा दिया। यानी कि वहाँ पर नून लीग के 2 कैंडिडेट्स मौजूद थे, एक को पार्टी ने टिकट दी और एक को पार्टी ने टिकट नहीं दी। लिहाजा वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गया और उन्होंने इंडिपेंडेंट हैसियत में इतने वोट्स ले लिए कि अगर वो एक टिकट पर वो दोनों उम्मीदवार किसी न किसी तरीके से मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ते तो यहाँ से PTI का इलेक्शन जीतना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था। ये है हल्का LA23
پنچ کا یہ حلقہ ہے، یہاں پہ سردار محمد حسین خان صاحب پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، انہوں نے 22,519 ووٹ حاصل کر کے جیت اپنے نام کی، لیکن یہاں پر پی ایم ایل این کے جو امیدوار ہیں محمد نجیب خان، انہوں نے 19,575، جبکہ سعید یوسف نے 15,570 ووٹ حاصل کیے، اور یہ انڈیپینڈنٹ کے طور پر انہوں نے الیکشن لڑا، اور ان کا تعلق بھی نون لیگ سے بتایا جاتا ہے، لہٰذا انہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، ان کو ٹکٹ نہیں ملا، لہٰذا نون لیگ نے اس حلقے میں نون لیگ کو ہرا دیا، کیونکہ اگر یہ دونوں آپس میں مل جاتے، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے الیکشن لڑتے تو یہ سیٹ بڑی آسانی کے ساتھ نون لیگ جیت سکتی تھی۔ اسی طریقے سے دوسرا حلقہ ہے LA4 بھمبر کا، یہاں پر سید علی شان الیکشن جیتے ہیں، پی ٹی آئی کے 24,946 ووٹ انہوں نے لیے ہیں، جبکہ رزاق چودھری ہیں انڈیپینڈنٹ اور مقصود احمد خان ہیں پی ایم ایل این کے۔ یہاں پہ بھی جو رزاق چودھری صاحب ہیں، یہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ کے طور پر الیکشن لڑا، یہ بھی نون لیگ کا ٹکٹ چاہتے تھے، نون لیگ کے بنیادی ورکر بھی بتائے جاتے ہیں، اور اگر یہاں پر یہ دونوں مل کے الیکشن لڑتے تو یہ سیٹ بھی بڑے آسانی کے ساتھ نون لیگ جیت سکتی تھی، اور یہاں سے کم از کم سید علی شان کو 6,000 ووٹوں کے مارجن سے ہرایا جا سکتا تھا، لیکن یہاں پر بھی ایسا نہیں ہو سکا۔ اسی طریقے سے LA29 ہے، مظفر آباد کی سیٹ ہے، یہاں پر بھی جو پی ٹی آئی نے ووٹ لیے، خواجہ فاروق احمد صاحب نے ٹوٹل ووٹ لیے 13,337، جبکہ سید افتخار گیلانی پی ایم ایل این کے انہوں نے لیے 10,557، جبکہ آزاد امیدوار تھے سردار مختار احمد خان، انہوں نے لیے 10,323، اور یہ ان دونوں کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، اور یہاں پہ بھی اگر یہ دونوں میں سے کسی ایک یہاں پہ نون لیگ ان کے اختلافات ختم کرا کے کسی ایک امیدوار کو بٹھا دیتی تو یہ والی سیٹ بھی بہت آرام سے نون لیگ جیت سکتی تھی، کیونکہ یہ ان دونوں کے مارجن بن جاتا ہے تقریباً 22,000 ووٹس بن جاتے ہیں دونوں پی ایم ایل این کے لیڈرز کے، جبکہ پی ٹی آئی نے ٹوٹل لیے 13,000 ووٹ۔ تو یہ وہ سیٹیں ہیں، 14 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر یہ کام کیا گیا، اور ٹی ایل پی نے یہاں پر بہت اپنی سروس پرووائڈ کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ٹی ایل پی کے خلاف ابھی تک وفاقی کابینہ کے فیصلے کے باوجود اس جماعت کو تحلیل نہیں کیا گیا، اور تحلیل صرف اس وجہ سے نہیں کیا گیا تھا کہ جناب ہم نے ان سے فائدہ اٹھانا ہے آزاد کشمیر کے الیکشن میں، لوگوں کو ایک آپ کو پتہ ہے پھر یہ جو باریک کام کیے جاتے ہیں بڑی پلاننگ کے تحت کیے جاتے ہیں، پھر یہ باریک کاموں کے عوض اچھے خاصے پیسے بھی ملتے ہیں، اور پھر وہ جو پیسے ملتے ہیں اس کے نتیجے میں پھر کورٹ مارشل بھی ہوتا ہے بندے کا، تو معاملات اسی سمت میں جا رہے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی یہ ساری کارروائی کی گئی تاکہ نون لیگ کو اس حد تک پش کیا جا سکے کہ وہ زیادہ ووٹس حاصل نہ کر سکے۔ لیکن دلچسپ بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان الیکشنز کے اندر اگرچہ پی ٹی آئی سب سے زیادہ سیٹیں لے کر نمبر 1 پوزیشن پہ رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی 11 سیٹیں حاصل کر کے دوسرے نمبر پہ رہی ہے، جبکہ پی ایم ایل این نے اب تک کی اطلاعات کے مطابق 67 سیٹیں حاصل کی ہیں اور وہ تیسرے نمبر پر ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ووٹوں کے تناسب سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، اور دوسرے نمبر پر جس جماعت نے ووٹ حاصل کیے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مجموعی طور پر حاصل شدہ ووٹوں کا فرق ہے وہ بہت ہی کم ہے، تقریباً 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب ان کے ووٹوں کا ڈفرنس ہے، اور وہ لیکن جو سیٹوں کا فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ مسلم لیگ نون نے اپنے جو ووٹس ہیں وہ حاصل نہیں کیے تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ مناسب بات نہیں، کیونکہ آزاد کشمیر کے انتخابات نے بہت ساری پرتیں کھولی ہیں ہمارے یہ جو ہمارے انتخابات کا سسٹم ہے اس کی، اور اب انتخابات سے آگے بڑھتے ہوئے جیسے ہی انتخابات کے نتائج کا اعلان ہوتا ہے تو پھر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اقتدار کے لیے رسا کشی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ رسا کشی ہو رہی ہے بیرسٹر سلطان محمود میں اور سردار تنویر الیاس میں، کیونکہ یہ دونوں اس وقت پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے۔ ایک کے پاس اپنی پولیٹیکل لیگیسی ہے اور دوسرے کے پاس ارب ہا روپے ہیں، جنہوں نے خود کل ٹی وی کے پروگرام میں بیٹھ کے اس بات کا اعلان کیا کہ جناب میرے پاس کتنا پیسہ ہے اس کا تو مجھے خود بھی علم نہیں، اور اگر اس میں سے یقینی طور پر اگر 1 ارب روپیہ دے دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ 1 ارب روپیہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بریگیڈیئر نعیم والا جو معاملہ ہے وہ اس نے وہاں پہ خاصا کام کیا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بریگیڈیئر نعیم صاحب نے اپنی تعیناتی کے دوران جو نون لیگ کے الیکٹیبلز کو نون لیگ سے توڑ کر پی ٹی آئی کے اندر ان کی شمولیت کرائی تھی، تقریباً 7 یا 8 لوگ تھے، ان میں سے تقریباً 5 لوگ اپنی جو سیٹیں ہیں وہ جیت چکے ہیں، ان میں سے میر عتیق صاحب ہیں، سردار فہیم صاحب ہیں،
عبدالقیوم صاحب ہیں, علی شان صاحب ہیں اور انوار الحق صاحب ہیں. یہ الیکٹیبلز ہیں, بڑے پرانے پولیٹیکل ورکرز ہیں اور ان کا اپنا ایک اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز کے اندر, اور لہٰذا یہ ان کے لیے کسی بھی جگہ سے ان کے لیے ٹکٹ یا پارٹی میٹر نہیں کرتی, یہ جس جگہ سے بھی الیکشن لڑیں گے وہ جیت جائیں گے. لہٰذا یہ جو 5 سیٹیں تحفے میں دی گئی ہیں پی ٹی آئی کو, یہ اس سے بھی فرق پڑا ہے. اگر یہ 14 سیٹوں پر اس طریقے سے مینوپولیشن نہ کی جاتی اور اگر یہ 5 الیکٹیبلز توڑ کے نون لیگ سے پی ٹی آئی کو نہ دیے جاتے تو آج وہ نتائج یقینی طور پر بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اب بریگیڈیئر نعیم صاحب کا یہ جو فارمولا ہے یہ سپر ہٹ ہوا ہے اور یہ جو الیکٹیبلز ہیں انہوں نے اپنا کام دکھایا ہے. اب یہ جو سرد جنگ شروع ہو گئی ہے وزارت عظمیٰ کے لیے بیرسٹر سلطان محمود میں اور سردار تنویر الیاس میں, یہ بہت زیادہ کھل گئی ہے اب, کیونکہ سردار تنویر الیاس آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بارے میں اب تو بات کھلے عام ہوتی ہے کہ یہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے بطور اے ٹی ایم اپنے فرائض انجام دیے, اور یہ جو لوگوں کو خرید و فروخت, انتخابی مہم پر اٹھنے والے اخراجات, بینرز, پوسٹرز, جھنڈے, سب کچھ یہ جو ہے اس کو فائنانس کیا تھا سردار تنویر الیاس نے, اور اس کی بیس پر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وزارت عظمیٰ کا منصب اب مجھے ملنا چاہیے. جبکہ بیرسٹر سلطان جب یہ باتیں سن رہے ہیں تو اس کے بعد ان کی طرف سے رد عمل آنا, برا منانا, تھوڑا سا غصے میں آنا لاجیکل ہے, اور انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا ہے اپنے حلقے کے اپنے قریبی لوگوں سے اور جو پی ٹی آئی کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ. اور کل کے ایک ٹی وی انٹرویو میں فواد چودھری صاحب سے جب اس حوالے سے سوال پوچھا گیا کہ تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں پارٹی کے اندر اس حوالے سے بحث جاری ہے کہ سردار تنویر الیاس اور سلطان محمود دونوں میں سے کس کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار جو ہے وہ سامنے لایا جائے, اور عمران خان اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ٹینڈنسی ہے وہ عموماً یہ ہے کہ کام نکلنے کے بعد تو بندے کو پوچھتے نہیں ہیں. اب اگر تنویر الیاس متنازع بھی خاصے ہو چکے ہیں کیونکہ یہ جو پیسوں کی لین دین کے معاملات آئے تھے سامنے جس پر بریگیڈیئر نعیم کو ہٹایا گیا تھا, تو یہ باتیں اب ایک کنٹروورسی کے ساتھ آ رہی ہیں کہ جناب ایک بندہ پیسے دے کے اگر وزیر اعظم بن سکتا ہے پھر تو اس کام کے لیے تو پھر الیکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر تو پیسے دے کے بندہ اپنا کام شام کرا لے. لہٰذا وہ ان کی کنٹروورسی زیادہ ہو چکی ہے. اب عمران خان صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بھی تقریباً ایسے ہی ہے کہ جب جس سے کام نکل جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اسے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ سردار تنویر الیاس سے ان کا کام نکل گیا یا نہیں نکلا, کیونکہ اگر نہیں نکلا تو یقینی طور پر آزاد کشمیر کے اگلے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس ہی ہوں گے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.